मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वी प्रोग्राम नहजुल बलागा सदा इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 8 रबीउ सानी है, 3 नवंबर है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। नहजुल बलागा के ऊपर जो है वो सिलसिलेवार गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो है वो जारी व सारी है और इसमें हमने शुरू में जो है पूरा तारुफ़ नहजुल बलागा के ऊपर पूरा खुसूसी प्रोग्राम किया। नहजुल बलागा की बाबत पूरी दुनिया भर में जो मुसलमानों के मुख्तलिफ मसालिक हैं, मशरब हैं, उनके बड़े-बड़े जय्यद उलमा की जो राय नहजुल बलागा के बारे में है, उनको पूरे तारीख़ी असनाद के साथ आपकी खिदमत में पेश किया गया और उसके बाद खुतबा जो खुतबे हैं उसमें खुतबे अव्वल से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ किया गया है और जहाँ पर हमारी गुफ्तगू को हमने रोका था वहीं से उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। उससे अपनी गुफ्तगू को मुंसलिक करेंगे और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आपकी पसंदीदा शख्सियत अर्रईस मजलिस उलमा शिया हिंद जनाब अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिजवी साहब सूरिया दमिश्क से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह, बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम जो है वो अहले बैत टीवी को दे रहे हैं और नहजुल बलागा जो कि एक कुरान के बाद सबसे जामे और मारूफ किताब है पूरे आलम इस्लाम के लिए। उसके ऊपर हमने पूरी कोशिश करेंगे कि इसको तमाम खुतबात को और जो मकतूबात हैं उसकी ना सिर्फ तशरीह की जाए बल्कि उसकी शरह भी साथ में बयान की जाए और तारीखी असनाद उसके ऊपर जो हाशिए हैं, जो कलमात हैं, जो कुछ उसके ऊपर पूरी दुनिया ने राय कायम की है उसको भी साथ में लेकर चला जाए और उन उन राजों के ऊपर से जिस पर से मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने इल्म लदुन्नी की वजह से पर्दे उठाए हैं, जिस तक इंसान आज तक शायद नहीं पहुंच सका है, कोशिश कर रहा है, मगर मौला अमीरुल मोमिनीन ने 14 साल पहले उन उन तमाम राजों के ऊपर से सरबस्ता राजों पे से जो पर्दे उठाए थे उनको आपके सामने ना सिर्फ पेश करेंगे बल्कि उसकी पूरी शरह भी करने की कोशिश करेंगे। क़िबला, थोड़ी सी तबीयती गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तौसीफ के मुताल्लिक़ मौला कायनात मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया है? औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यबीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए और अज़ीम तरीन इबादत की जज़ा अजर अजज़ल अता फरमाए। यकीनन मा सबक आपके शऊर तक, आपके शिआर तक जलाल कायनात, मौलाए कायनात, इमाम कायनात, नूर कायनात, हादिये कायनात, शरफ कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के बयान को, कलाम को, खिताब को आप हज़रात की खिदमत में मैंने पेश किया था। उस खुतबे को इत्तिसाल देते हुए तवज्जो कीजिएगा मूसी साहब, मा सबक जो खुतबा मौलाए कायनात का मैंने पेश किया था, खुतबे में मौला ने पहले खुदा की तारीफ की थी और खुदा की तारीफ करते हुए कहा था कि दुनिया का कोई भी फर्द, कोई भी शख्स इहाता नहीं कर सकता है उसकी नेमत का। और फिर खलाइक की खिलकत के मुताल्लिक मौला ने गुफ्तगू किया।
اب آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا جو سوال ہے توصیفی سوال، امام علی بن ابی طالب کا جو توصیفی سوال ہے کہ امام نے جو خدا پروردگار سبحانہ و تعالی کے جو توصیف کو بیان کیا ہے اس پر آپ غور فرمائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ فمن وصف اللہ سبحانہ و تعالی فقد قرنہ، جس نے خدا کی توصیف کی گویا اس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مان لیا۔ سبحان اللہ، غور فرمائے، بہت عظیم جملہ ہے، توجہ کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ بالکل آقا، بالکل توجہ، بسم اللہ، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ، جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، بہت عظیم جملہ، ذات الہی کے علاوہ جس نے صفات مانے، اس نے اس کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے یقیناً یعنی خدا کے اندر ایک جز اس کا بنا ڈالا۔ فمن وصف اللہ سبحانہ و تعالی فقد قرنہ، جس نے اللہ کی توصیف کی گویا اس نے مقارنہ کر دیا۔ ومن قرنہ یعنی قرنہ کی ضمیر اللہ کی طرف جاری، ومن قرنہ فقد صنعہ، اور جس نے اس کی توصیف بیان کی تو گویا اس نے دوئی پیدا کر دی، یعنی اس صفت کو خدا سے الگ کر کے۔ ومن صنعہ فقد جزاہ، جس نے صفت کو اور ذات کو الگ مانا گویا اس نے اس کے جز بنا ڈالے خدا کے۔ ومن جزاہ فقد جعلہ، اور جس نے، بہت عظیم جملہ، جز بنا ڈالا گویا وہ فرد، وہ شخص، یعنی اس کی فکر میں اجزاء آ گئے، یعنی خدا اور ذات الگ، صفات الگ۔ یعنی خدا کی قسم، اگر دنیا علم و خیرت اور دنیا بصالت اور دنیا تکلم غور کرے علی کے کلام پر، تو مولائے متقیان نے جو توصیف کیا ہے، یعنی آج دنیا کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی کہ توصیف کیا چیز ہے اور خدا کیا چیز ہے۔ دنیا جب توصیف کرتی اور وصف الہی کو بیان کرتی تو توصیف کو الگ اور ذات کو الگ۔ یہی مولا دنیا کے تمام متکلمین کو اور دنیا کے تمام افراد کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ توصیف کس انداز میں کرنا ہے۔ اب آپ غور کریں، ومن جزاہ فقد جہلہ، اور جس نے یعنی دو کر دیا، یعنی جز جس نے بنا ڈالا، توصیف اور ذات جز بنا ڈالا گویا اس نے جہالت کی، نادانی کی۔ ومن جہلہ فقد اشار الیہ، اور جس نے نادانی کی گویا اس نے خدا کی طرف اشارہ کر دیا، پروردگار کی طرف، خالق کی طرف، معبود کی طرف اس نے اشارہ کر دیا۔ آج دنیا دیکھیں آپ، علی کے کلام سے ہٹ کر، علی کے بیان سے ہٹ کر، علی کی گفتگو سے ہٹ کر، کسی بھی دنیا کے متکلم اور خبیر اور اخبر اور مؤلف اور مدرس سے سوال کیجئے تو جب وہ خدا پر گفتگو کرے گا تو اس انداز میں وہ گفتگو نہیں کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں اشارہ بھی مت کرو۔ ومن اشار الیہ لا يمکن لأحد فی هذه الامت اور فی هذه الکائنات، اس کائنات میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے خدا کی طرف اشارہ کرے کہ یہ خدا ہے، یہاں خدا ہے۔ ومن فقد اشار الیہ فقد اشار الیہ، جس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ومن اشار الیہ فقد حدہ، اگر آپ نے اشارہ کر دیا کہ خدا یہاں ہے تو آپ نے اس کی حد بندی کر دی۔ اور فرمایا آپ نے توحید کا کیا جمال ہے، توحید کے کیا محاسن ہیں، اور توحید کا کیا کمال ہے۔ مولا متقیان نے دنیا خیرت کو یہ بات سمجھا دی، دنیا شرف کو یہ بات سمجھا دی کہ خدا کی طرف اشارہ مت کرنا، اگر اشارہ کیا تو گویا آپ نے حد بندی کر دی۔ ومن حدہ فقد عدہ، پھر مولا فرماتے ہیں اور جس نے اسے لمیٹڈ سمجھ لیا، جس نے اسے دائرہ محدودیت میں لے آیا، جو شخص، غور فرمایا آپ نے، جس نے اس کی حد بندی کی گویا اس نے
اسے خدا کو، معبود کو، مسجود کو، یہ مولائے متقیان کا کلمہ ہے کہ دار محدودیت میں لے آیا. تو کیا مطلب؟ یعنی نہ اشارہ کیا جا سکتا خدا کی طرف، نہ حد بندی کی جا سکتی ہے کہ خدا یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ومن قال فیما، اور جس نے یہ جملہ کہہ دیا، غور کیجئے گا کہ وہ کس چیز میں ہے. ومن قال فیما یعنی کس چیز میں ہے، خدا کس چیز میں. اگر کسی نے یہ فقرہ کہہ دیا فقد ضمنہ، اللہ اکبر، تو اس شخص نے، اس فرد نے اسے کسی شے کے ضمن میں سمجھ لیا. غور فرمایا آپ نے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کس چیز میں ہے. اگر مخلوق، خلق، بندہ، فرد یہ سینٹنس، یہ جملہ خدا کے لیے استعمال کرے گا تو گویا اس نے اللہ کو کسی ضمن میں سمجھ لیا. تو اللہ کسی ضمن میں آنے والی ذات نہیں ہے. اس طرح کی توحید پر گفتگو اور اس طرح کا عظیم بیان نہیں دے سکتا کوئی جب تک کہ وہ فرد، وہ شخص کائنات کی نمائندگی نہ کرتا ہو. خدا کی قسم اس کلام سے اور اس بیان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب پوری کائنات کی نمائندگی کر رہے ہیں خدا کی جانب سے. اب میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ علی کی گفتگو مشیت الہی سے متصل ہے، منفصل نہیں ہے، متصل ہے. علی کا کلام، علی کا بیان، علی کا جملہ، علی کا سینٹنس، علی کی گفتگو مشیت الہی اور ارادہ الہی سے متصل ہے. What does it mean؟ یعنی علی کلام نہیں کرتے مگر وہی کلام کرتے جو مشیت الہی ہوتی. علی کا عمل، علی کا فعل، علی کا ایکشن، علی کا ڈیڈ اور علی کی گفتگو، علی کے خطبات مشیت الہی سے متصل ہیں. یعنی علی کے کلام کا مشیت الہی سے اتصال ہے، انفصال نہیں ہے، اتصال ہے. غور کیجئے گا. یعنی ذات ایسی عظیم ذات ہے جو خدا کی جانب سے زمین پر آ کر پوری توحید کی نمائندگی جو ذات کر رہی ہو. اللہ اکبر. پوری توحید کی جو نمائندگی جو ذات کر رہی ہو اسے علی کہتے ہیں. یعنی زمین پر آ کر علی نے توحید کی مکمل نمائندگی کی اور نمائندگی کر کے یہ بتایا کہ واقعاً توحید پر، وصف پر، توصیف پر گفتگو وہی کر سکتا ہے جو خدا کی جانب سے اس کا نمائندہ ہو. یہاں کی مخلوق وہاں کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتی، یہاں والے وہاں والوں کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتے. اور میں ایک جملہ اور کہہ دوں بین القوسین، موسی صاحب غور کیجئے گا، خدا کی قسم کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ خالق کے متعلق کلام کر سکے. مخلوق تو خود مخلوق ہے، اسے کیا پتا خالق کی حیثیت کیا ہے اور خالق اور مالک اور خدا کا مقام عظیم کیا ہے، اسے کیا معلوم، مخلوق کو کیا معلوم. لیکن خدا کی قسم اسی لیے علی بن ابی طالب کی وہ ذات ہے جو متصل ہے مشیت الہی سے، جو متصل ہے ارادہ الہی سے، اور اس کی قدرت کے سائے میں علی کی زندگی ہے. مولا فرماتے ہیں ومن قال علام فقد اخل منہ. اللہ اکبر. اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، پہلا جملہ مولا نے پوری یونیورس کے لوگوں کو ڈانٹ کر کہا یہ مت کہنا کہ اللہ کس چیز پہ ہے، یہ بھی نہ کہنا. اگر یہ کہا پھر بھی غلط ہے. مولا فرماتے ہیں یہ بھی مت کہو کس چیز پر ہے، کیا آسمان پر اللہ بیٹھا ہوا ہے. کبھی کبھی لوگ زبدتن، جرعتن، ارادتن، غیر ارادی صورت میں کہتے اللہ تو آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں کہہ سکتے، یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ آسمان پر، نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ومن قال علام فقد اخل منہ. اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر بیٹھا ہوا ہے، کہاں ہے، اس نے اور جگہ اس سے خالی سمجھ لی. فقد اخل منہ. اگر آپ نے کہہ دیا کہ اللہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے تو what does it mean؟ اللہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے دوسری جگہ کو خدا سے خالی سمجھ لیا.
تو یہ اس انداز میں خدا کے متعلق، توحید کے متعلق وہی گفتگو کر سکتا ہے جو نمائندہ الہی ہو، بے شک ایسے ہی، سبحان اللہ، جو جلال الہی سبحان ہو، اللہ، جو مملکت جرات و شرف و علم و خرد و حیبت کا شہزادہ ہو، وہ علی کہ جو زمین پر بیٹھ کر توحید کے متعلق ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ دنیا کے سبحان اللہ، مفسرین، صاحبان اقلام، صاحبان ادب، صاحبان فراست، صاحبان کتب، صاحبان عقل اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعاً علی پوری کائنات کی نمائندگی کر رہے ہیں، یعنی خلقت کے متعلق ہو، توحید کے متعلق ہو، توصیف کے متعلق ہو، نبوت کے متعلق ہو، کائنات کے ذرات کے متعلق ہو، موجودات کے متعلق ہو، وجود کے متعلق ہو، جس ٹاپک پر بھی آپ چاہیں نہج بلاغہ میں علی بن ابی طالب نے گفتگو کی ہے اور سیر حاصل اللہ، بحث کی ہے علی بن ابی طالب. جی سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمیشہ کی طرح جس طرح سے آپ پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آپ نے آغاز فرمایا اور توصیف کے متعلق مولا امیر المومنین نے کس طرح سے اس کی شرح فرمائی. یقیناً وارث ممبر سلونی کے علاوہ اور کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا، صاحب ممبر سلونی کے علاوہ کوئی بھی اس طرح سے گفتگو نہیں کر سکتا. تھوڑے سے پروگرام میں مزید اور پوائنٹس کا اضافہ کریں گے اور نکات کا اضافہ کریں گے، اپنی گفتگو کو اور تھوڑا سا پھیلائیں گے. قبلہ وجود خدا کے متعلق مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں. جزاکم اللہ خیر الجزا، سلمکم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. لسان علی، زبان علی، کلام علی، خطاب علی، گفتگو علی، ایک ایک لفظ سبحان اللہ، دنیائے بشر کو اور پوری کائنات کے ہر فرد کو علی کے کلام پر ریسرچ کرنا چاہیے اور علی بن ابی طالب کے کلام کو تعویذ بنا کر گلے میں پہن لینا چاہیے ہائے اور اللہ، ہر وقت علی کے سلام، کلام سے استفادہ کرنا چاہیے، استنارہ سلام کرنا حبیب اللہ، چاہیے. علی بن ابی طالب کے سلام. کلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. میں نہج بلاغہ، کلام علی، صدائے علی آپ تک پہنچا رہا ہوں، مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ دنیا کے کسی بھی متکلم نے اگر ایسی گفتگو کی ہو تو خدا کی قسم وہ انعام کا حقدار ہے. اہل بیت اطہار علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی مخلوق میں اتنا علم ہے ہی نہیں کہ وہ توحید پر گفتگو کرے، وہ موجود اچھا پر گفتگو کرے، وہ وجود اچھا، پر گفتگو کرے، وہ یہاں حدث پر پر ایک سوال پیدا ہوتا کرے، ہے، وہ کائن پر گفتگو. جی یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام نہج البلاغہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یا تو لوگ پڑھتے نہیں، یا لوگوں کو مطلب، یا پھر دوسری صورت میں یہی ہو سکتا ہے نا کہ جب اس طرح کا کلام، ایسی شخصیت آپ کے پاس موجود ہے اور پھر آپ مقائسہ کریں اور ان کے مقابلے پہ ایسے افراد کو لے کر آئیں جو اپنے آخری وقت کہہ رہے ہیں کہ کاش میں بھیڑ کی مینگنی ہوتا، اور لوگ جو ہے وہ میں کاش یہ کام نہ کرتا، کاش میں جو ہے وہ لوگ میں بھیڑ ہوتا مجھے بھون کے کھا جاتا. کبھی پھر اس طرح کے لوگوں کا مقائسہ نہیں ہو سکتا، یا تو لوگوں نے پڑھا نہیں یا دشمنی میں اس قدر رنگ گئے کہ ادھر توجہ نہیں کی. کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو یہ کلام پڑھے اگر نیوٹرل رکھے نا اپنے، اس کو وائس نہ ہو تو عاشق ہو جائے، ایسی شخصیت کا عاشق ہو جاتا ہے انسان. یقیناً اس کا زبدتاً جواب یہ ہے کہ جس نے بھی اس کلام کو پڑھا، مولا کے کلام کو عداوت کی نگاہ سے نہیں بلکہ اعتدال کی نظر سے، اعتدال کی نظر سے، عداوت میں اعتدال کی نظر سے، معتدل جس فرد نے علی بن ابی طالب کے کلام کو پڑھا، جیسے معتزلی نے، ابن ابی الحدید المعتزلی نے جب علی بن ابی طالب کے ایک خطبے کو پڑھا تو پھر وہ حیران ہو گئے. انہیں اس وقت تک قاعدے سے نیند نہیں آئی جب تک انہوں نے نہج بلاغہ کو مکمل کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں،
एट लीस्ट 1000 टाइम, 1000 मरतबा इब्ने अबिल हदीद अल मुअतज़िली ने नहज बलागा को कलाम अली को पढ़ा, और उसके बाद आप गौर करें कि शरह नहज बलागा उन्होंने लिखी, कोशिश की, और नहज बलागा की शरह तो अच्छे अच्छे नहीं कर सकते, और ना ही मौला के कलाम का तर्जुमा कर सकते हैं, और ना ही मौला के बयान के दीबाचे को पेश कर सकते हैं। मगर इब्ने अबिल हदीद अल मुअतज़िली ने जब ये खुतबा पढ़ा इत्तिदाल की नजर से, तो वो हैरान और परेशान रह गए। उन्होंने जुमला ये कहा कि मौला का हर कलमा, हर जुमला मोजज़ा है, मोजज़े से खाली नहीं। एक अल्लाह बात। दूसरी अल्लाह बात यह है कि जो 70 साल तक अल्लाह अबू सुफियान के बेटे ने शाम में बैठकर, आज इस वक्त मैं शाम से ये प्रोग्राम कर रहा हूं और शाम में बैठा हूं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द खुदा ने चाहा, चूंकि इस वक्त यहाँ पर हरम बंद हो गया, वरना मेरा इरादा ये था कि हरम के अंदर से ये प्रोग्राम हो, लेकिन जो है चूंकि यहाँ पर 9 तकरीबन बज रहे हैं और 9 बजे हरम बंद होने लगता है, तो इसलिए मुनासिब नहीं हो सका, मुमकिन नहीं हो सका। शाम की सरजमीन से 70,000 मनाबिर से 70 साल तक एक बड़ी हुकूमत, अबू सुफियान के बेटे की हुकूमत ने सिर्फ जो सारा काम किया था अली की दुश्मनी, अली और औलाद अली की दुश्मनी में लोगों को नूर से दूर रखा, लोगों को हिदायत से दूर रखा, लोगों को कलाम अली से दूर रखा। अगर किसी ने हदीस अली के बयान कर दी तो उसका सर काट दिया जाता था, उसे मसजून कर दिया जाता था, उसे मातूब किया जाता था, उसे मुअज़्ज़ब किया जाता था, उसे हर्ट किया जाता था, उसे कातिल किया जाता था, उसे सताया जाता था। और ये माविया इब्न अबी सुफियान ने पूरे मुल्क शाम, बिलाद शाम और शामात में ये हुक्म नाफिज कर दिया था कि अली का अगर किसी ने नाम भी लिया, हाँ नाम लेना है तो अली पर सब खत्म करो, नाम भी नहीं ले सकते, एक कलाम को नहीं बयान कर सकते। तो 70 साल तक हुकूमत ने पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश की, और उसके बाद जो बच्चे पैदा होते थे, बच्चे छोटे होते थे, उनके हाथों में खिलौने भिजवाए जाते थे हुकूमत की तरफ से, और जब बच्चे मानूस हो जाते थे खिलौनों से, तो हुकूमत के आदमी यानी माविया इब्न अबी सुफियान के आदमी आते थे, बच्चों से खिलौनों को छीन लिया करते थे। बच्चे जब कहते थे कौन ले गए हमारा खिलौना, तो आवाज दी जाती थी अली नामी शख्स आया था आपके खिलौने ले गया। यानी इस तरह से जील के दिलो दिमाग में, नस्ल के दिलो दिमाग में, बच्चों के दिलो दिमाग में अली की दुश्मनी डाली गई। मनाबिर से अली की दुश्मनी, मस्जिदों से अली की दुश्मनी, मिंबरों से अली की दुश्मनी, तख्त ताज और हुकूमत की तरफ से अली की दुश्मनी। एक तो ये मसला था, और दूसरा मसला, एक तो ये दुश्मनी का रहा, दूसरा मसला ये था कि लोगों ने सही मानों में अली इब्न अबी तालिब की मारिफत हासिल नहीं की। और तीसरी बात यह है कि अभी भी पूरी दुनिया के लोग बेदार नहीं हुए हैं। जिस दिन बेदार हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नहजे बलागा को दुनिया पढ़ लेगी, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में एक फिक्री इनकलाब आ जाएगा। पूरी दुनिया की प्रॉब्लम का खात्मा अली की वजह से है। इसीलिए तो अली नबी तालिब को मुश्किल कुशा कहा जाता है। मुश्किल कुशा का मतलब ये नहीं है कि किसी छोटी मुश्किल को अली दूर कर दे, वो मुश्किल कुशा जो कायनात के मशाकिल को खत्म कर दे अपने इल्म से, अपनी कुदरत से, अपने इख्तियारात के जरिए से, अपने तनफीजात के जरिए से। उस जात को, शख्सियत को अली कहते हैं जो नुमाइंदे इलाही बनकर जमीन पर आया था बशरियत या के अली मशाकिल को खत्म करने के लिए। और हुकूमतों ने उसी से दुश्मनी की और उसी से लोगों को दूर किया। जब इतनी बड़ी पॉलिसी चलाई गई हुकूमत की, और उसके बाद जो लाइब्रेरी और मकातिब और मकतबा और कुतुब खाने जो थे उनको जला दिया गया था, शाम के दरिया में किताब को बहा दिया गया था। फज़ाइल अहले बैत और अली नबी तालिब की फज़ाइल की किताबें दरिया शाम में बहाई गई हैं, जलाई गई हैं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं अर्ज कर रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। दरिया यहाँ पर जो गुजरा है, और यहाँ से आप देखें, तारीख पढ़ें, अरब की तारीख पढ़ें, तो आपको अंदाजा होगा कि हुकूमत ने कितनी दुश्मनी की। किताबों को जलाया, लाइब्रेरी को जलाया,
پانی میں بہا دیا گیا کتب کو جو فضائل علی پر مشتمل تھیں. لہذا آج اگر ہمارے دیگر جو بھائی مذہب و مسلک و ملل کے افراد ہیں انہیں جب بلاغت سے اس لیے دور ہے کہ معرفت نہیں ہے ان کے پاس. ابن ابی الحدید کو معرفت ہوئی، انہوں نے ترجمہ اور شرح کرنا شروع کر دیا، تو ان کو معرفت نہیں ہے. اس لیے ضرورت تھی کہ صدا امام علی دنیا تک ہم پیش کریں. کم از کم اس پروگرام کے ذریعے سے ہم دنیا کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں وہ بیدار ہو کر علی کے کلام کو پڑھیں. اب آپ کا سوال کہ وجود اور موجود کے متعلق علی ابن ابی طالب نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، مولا فرماتے ہیں کائن لا ان حدث موجود لا ان عدم. کیا جملہ کائن کا کیا مطلب؟ وہ موجود ہے. کائن کا مطلب موجود ہونا، وجود جس کا ہو، موجود ہونا. لا ان حدث، اور موجود بھی خود بھی عربی کا ورڈ ہے. کائنن کیوں استعمال کیا اس کی وجہ؟ احسن جزاکم اللہ، بہت بہت عظیم سوال آپ کا. کائن کہتے ہیں کہ جو ہوا نہ ہو. غور کیجیے گا، کائن کہتے ہیں کہ جس کا وجود ہو، اس شخصیت کو کہتے ہیں کائن. یعنی کائن کا کیا مطلب؟ وہ ہے، ہوا نہیں ہے. کائن کا مطلب ہے، ہوا نہیں. موجود کا کیا مطلب ہے؟ موجود آپ یہ کہتے ہیں وہ شخص وہاں پر موجود ہے دمشق میں، ہو سکتا ہے کل موجود نہ رہے ہوں. کیا غور فرمایا آپ نے؟ سبحان اللہ، کیا باریکی ہے، سبحان اللہ، واہ. یعنی موجود کا مطلب میں لاسٹ ویک یا ایک مہینہ پہلے میں لندن میں موجود تھا، تو ایک سال پہلے میں وہاں پر موجود نہیں تھا. اور فرمایا یعنی آج موجود ہیں، ہو سکتا ہے کل موجود نہ رہے ہوں. تو موجود کا مطلب یہ کہ اس کا وجود حدث کے لباس سے آیا ہوا ہو، یعنی مملکت حدث سے نکل کر مملکت وجود میں آیا ہو، اس کو کہتے ہیں موجود. لیکن جب ہم یہ کہیں گے کائن لا عن حدث، یعنی وہ ہے، یعنی کائن کا مطلب ہے. اور لا عن حدث، ہوا نہیں ہے. حدث کا مطلب لا عن حدث یعنی ہوا نہیں ہے، ہوا نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عدم کے نہا کھانوں سے نہ آئے، جسے عدم چھو نہ سکے، اسے خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ. غور کیجئے گا، جسے عدم چھو نہ سکے. جیسے اب ہم یہاں موجود ہیں، آج شام میں موجود ہیں، سیریا میں ہم موجود ہیں، لیکن کل ہم عدم میں تھے. بطن مادر میں ہم موجود تھے، بطن مادر سے پہلے ہم رحم میں تھے، رحم سے پہلے ہم کہاں تھے؟ تو ہماری خلقت، ہمارا وجود، ہمارا موجود ہونا اور ہے، اور خدا کا وجود اور اس کا موجود ہونا اور ہے. کائنون، وہ ہے، ہوا نہیں ہے. لا عن حدث، ہوا نہیں ہے. موجود لا عن عدم، وہ موجود ہے مگر عدم سے نہیں آیا ہے. اور فرمایا آپ نے موجود ہے مگر عدم کی وادیوں سے وہ نہیں گزرا ہے. موجود ہے، جسے عدم چھو نہ سکے، وہ خدا. ما کل شیء لا بمقارنۃ، وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح. غور کیجئے، موجود لا عن عدم، ما کل شیء لا بمقارنۃ، ہر شے کے ساتھ ہے، ہر فرد کے ساتھ خدا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر جسمانی اتصال نہیں ہے، اتصال نہیں ہے، جسمانی اتصال نہیں ہے. ہر شے کے ساتھ ہے، ہر فرد کے ساتھ ہے، مگر لا بمقارنۃ، یعنی اس سے اتصال نہیں ہے، اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے، کہ جڑا ہوا نہیں ہے. وغیر کل شیء لا بمزایلۃ، اللہ اکبر، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کی طور پر یا جسمانی دوری کی طرح. ہر چیز سے وہ علیحدہ ہے مگر جسمانی دوری کی طرح نہیں ہے. فاعل لا بمعنی الحرکات والآلات، وہ ہر کاموں کو انجام دیتا، فاعل ہے. خدا پوری کائنات کا خالق ہے، فاعل ہے، بنانے والا ہے، کرنے والا ہے. وہ معبود ہے، مسجود ہے.
لیکن حرکات و آلات کی اسے ضرورت نہیں ہے. آج کسی چیز کو بنانے کے لیے ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے. کمپیوٹر بنانا ہے تو ٹولز کی ضرورت ہے, گھر بنانا ہے تو ٹولز کی ضرورت ہے, آلات چاہیے, حرکات چاہیے, سکنات چاہیے, مگر خدا کے لیے, پروردگار کے لیے, مسجود کے لیے مولا فرماتے فاعلن, وہ فاعل ہے مگر اس معنی میں اسے فاعل نہ سمجھنا, لا بمعنی الحرکات والآلات, جو حرکات و آلات کا محتاج نہیں ہے, جو کن فیکون سے کائنات کو خلق کرتا ہے, نہ اسے آلہ کی ضرورت ہے, نہ اسے ٹولز کی ضرورت ہے. غور کیجئے گا, بصیر اذ لا منظور الیہ من خلقہ, وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا, پوری کائنات پر اس کی نگاہ تھی جب کائنات میں کوئی شے مملکت خلقت میں نہ آئی تھی, یعنی کائنات میں کوئی شے خلق نہیں ہوئی تھی. متواحد اذ لا سکن یستأنس بہ ولا یستوحش لفقد. اللہ اکبر. وہ یگانہ ہے, متواحد کا مطلب یگانہ ہے, واحد ہے, احد ہے, اذ لا سکن یستأنس بہ. اللہ اکبر. اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے کہ جس سے وہ یستانس بہی, یعنی بہی کی ضمیر ساتھی کی طرف جا رہی, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے, ساتھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسے یاد کرے یا اس سے مانوس ہو. ولا یستوحش لفقد, کوئی خدا کا ایسا ساتھی نہیں ہے اس ساتھی کے چلے جانے کے بعد, اس ساتھی کے جدا ہو جانے کے بعد, اس ساتھی کے فقدان کے بعد وہ خدا پریشان ہو جائے. غور فرمایا, تو خدا پریشان ہونے والی ذات کو خدا نہیں کہتے. خدا کا کوئی شریک نہیں ہے, خدا کا کوئی ساتھی نہیں ہے, خدا متواحد ہے. مولا کا یہ جملہ متواحد. دیکھیں یہ نیا جملہ مولا نے دیا. ایک تو احد آپ نے سنا تھا, واحد آپ نے سنا تھا, مولا فرماتے متواحد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کلام کی نہج قبلہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. بہت بہت عظیم, بہت عظیم, الحمدللہ, بہت عظیم کے کلمات ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی, اگلا سب خلقت کے حوالے سے قبلہ اگر ہم دیکھیں کہ مولانا خلقت کے, خلق کی یعنی مخلوق کی, کائنات کی جو تمام خلقت ہے, اس کے اوپر آج کل سائنسی اعتبار سے بھی مختلف تھیوریز آتی رہتی ہیں, اس کے اوپر بھی بحث ہوتی رہتی ہے. خلقت کے حوالے سے جو مولانا نے نہج البلاغہ میں جو خطبے کے اندر ارشاد فرمایا, اس پہ بھی تھوڑا سی روشنی ڈالیے قبلہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. مولانا نے ارشاد فرمایا کہ انشاء اللہ, انشاء الخلق, کتنا عظیم جملہ ہے. اس نے پہلے خلق کو لباس وجود عطا کیا. مولا متقیان جلال کائنات پورے یونیورس کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں انشاء الخلق انشان, اس نے پہلے خلق کو لباس وجود سے سجا دیا. وَإِبْتَدَاهُ ابتداءً, اور بغیر کسی تفکر کے, بغیر سوچے ہوئے, بغیر کسی فکر کے, وَبِلَا رَوِيَّةٍ أَجَالَهَا, اور بغیر کسی تجربے کے, وَلَا تَجْرُبَةٍ اسْتَفَادَهَا. اور کریے, آج ہم کائنات میں موجود ہیں, آپ سب موجود ہیں, پوری دنیا تجربہ حاصل کرتی ہے, ان سے ان سے خبرہ, تجربہ اور ایکسپیرینس کے بعد کسی شے کو سائنس ایجاد کرتی ہے. سیٹلائٹ سسٹم کو ایجاد کرنا ہو, خلاؤں میں قدم رکھنا ہو, کوئی بھی خلقت کو وجود عطا کرنا ہو, تو سائنس جو ہے تجربات چاہتی ہے. سائنس علم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. سائنس زانو ادب علم کے سامنے طے کرتی ہے, تجربات لیتی ہے, خبرہ لیتی ہے ایکسپیرینس کے بعد. مگر مولا پیر فرماتے انشاء الخلق انشان, وہ خدا کی عظمتوں کو سلام کرو دنیا والوں. کون سا خدا؟ اس نے پہلے خلق کو لباس وجود سے مزین اور سجا دیا. ابتداء, بغیر کسی فکر اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تجربے کے, بلا رویۃ اجالہا ولا تجربۃ استفادہا, اور بغیر کسی تجربے کے,
کوئی تجربے سے خدا نے استفادہ نہیں کیا. اگر خدا استفادہ کرے تو پھر خدا خدا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر خدا کسی کے تجربے سے استفادہ کرے گا تو جس کے تجربے سے استفادہ کرے گا وہ ہوگا مخلوق، اور جو مخلوق کے تجربے سے استفادہ کرے وہ خالق نہیں ہو سکتا. نہیں ہو خالق سکتا. وہ ہے کہ جس کی کائنات کو جو بنائے اور جس کے مخلوقات جس کے غیر رحمت ہوں اور دنیا جس سے استفادہ کرے یعنی رحمتوں سے استفادہ کرے اسے خدا کہتے ہیں. خدا کسی سے استفادہ نہیں کرتا، نہ علمی نقطہ نظر سے نہ تجربے کے نقطہ نظر سے. ولا صحیح. تجربۃ استفادہ. اس کے بعد والا فرماتے ولا حرکت احدثھا. کیا جملہ مولا نے فرمایا کہ اسے ضرورت، اور فرماتے ہیں بغیر کسی حرکت کے اللہ نے اسے وجود عطا کیا، یعنی جو محتاج حرکات نہ ہو. ولا حمامت نفس اضطرب فیہا. اور بغیر کسی جوش، حمامہ کہتے ہیں جوش، بغیر کسی جوش کے، بغیر ہوتے نا جوش ہوتا کسی کو خل کرنے میں، جوش میں آ کر خلق کر دیا، جوش پیدا ہوا بشر میں. جوش مخلوق میں پیدا ہوتا ہے، خالق میں جوش پیدا نہیں ہوتا. یہ دنیا یہ علی کا کلام نوٹ کر لے. جوش مخلوقات میں پیدا ہوتا ہے، امامہ جوش مخلوقات میں پیدا ہوتا ہے، خالق میں جوش نہیں کہ جوش میں اس نے آسمان خلق کر دیا، جوش میں اس نے زمین خلق کر دیا، جوش میں اس نے بحار اور بحر اور سمندروں کو خلق کر دیا، اشجار کو نہیں. جوش ووش خدا کے اندر نہیں ہوتا. خدا کائنات کا وہ عظیم ترین پروردگار ہے جو نہ حرکتوں کا محتاج ہے اور نہ جو جوش کی طرف جاتا ہے اور نہ جوش سے کسی شے کو خلق کرتا ہے. وہ بغیر کسی جوش کے کائنات کو خلق کرتا ہے. اضطرب فیہا یعنی اس کے اندر ایسا نہیں کہ جوش ہے جس کا وہ مضطرب ہو جائے. احال الاشیاء لاوقاتہا. اس نے کائنات کی تمام چیزوں کو اس کے وقت کے سانچے میں ڈال دیا. کائنات کی ہر شے کو متعین اوقات کر دیا، کائنات کی ہر شے کو وقت سے متعارف کر دیا، ہر شے کو کائنات کی وقت کے مطابق خلق کیا اور وقت کے سانچے میں اسے ڈال دیا. کیا جملہ ہے مولا کا. اس کے بعد فرماتے ہیں سبحان اللہ. کیا جملہ ہے، احال الاشیاء لاوقات ولعم بین مختلفاتہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں کہ بے جوڑ چیزوں میں توازن پیدا جو کر دے اس ذات کو خدا کہتے ہیں. وَلَعَمَ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا یعنی بے جوڑ چیزوں میں، مختلف چیزوں میں اس نے توازن پیدا کر دیا. وَغَرَّزَ غَرَائِضَهَا وَأَلْزَمَهَا أَشْبَاهَا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر چیز کو جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا، جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا. کیا جملہ ہے مولا کا. اور طبیعتوں کے لیے مناسب شکلوں کو پیدا کیا، اس کے لیے مناسب شکلیں قرار دی، یعنی جو شے جس طبیعت کے لائق تھی اس کو وہ طبیعت اور وہ شکل اور وہ صورت عطا کی. اور فرمایا آپ نے کیا علی کا جملہ، یعنی جو شے جس مزاج کی تھی، جس طبیعت کی تھی، اسے وہی طبیعت، وہی مزاج، وہی امتزاج اور وہی شکل اور اسے وہی صورت عطا کر دی. تو اس کا مطلب یہ کہ طبیعت کے مطابق اسے شکل دی گئی. شکل پہلے سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ پہلے نہیں دی گئی، شکل ویسی شکل ہے. اللہ اکبر. کیا جملہ ہے خدا کی قسم. ایک ایک لفظ، ایک ایک فقرہ مولا کا بہت ہی عظیم ہے اور دنیا عقل و خرد کو علی جی قبلہ. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. جی قبلہ کنٹینیو فرمائیے. جی جزاکم اللہ خیر الجزا. جی تو مولا کا یہ عظیم ترین جملہ جو مولا نے ارشاد فرمایا، کتنا عظیم ترین جملہ ہے مولا کا کہ
اس نے طبیعت کے مطابق اشکال کو پیدا کیا، شکلوں کو بنایا، جیسی طبیعت تھی بہت خوبصورت، ویسی شکلیں خدا نے کمال، خلق کیا ہے۔ بہت عظیم جملہ مولانا عظیم متقیان فرمایا، علی بن ابی طالب کا۔ اس کے بعد فرماتے عالمن بہا قبل ابتدائها، یہ موسی صاحب بہت عظیم جملہ ہے۔ عالمن بہا یعنی عالمن بالاشیاء، اشیاء اور مخلوقات کا علم خلقت سے پہلے جسے تھا، یعنی جو طبیعتوں واہ، کو جانتا ہے خدا کی اس کی طبیعت کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ خلقت کے بعد پتہ چلا کہ انسان کی طبیعت کیسی ہوگی، انسان نعوذ باللہ خوریزی زمین پر برپا کرے گا۔ جی ناظرین تھوڑی سی معذرت خواہ ہیں، لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں قبلہ دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو نہج البلاغہ کے اوپر مولا امیر جی المومنین کے کلام کے اوپر جاری ساری ہے۔ جی قبلہ، بسم اللہ، بسم اللہ فرمائیے۔ جزاکم اللہ، معاف کیجیے گا شاید کچھ پرابلم چل رہی ہے نیٹ کی، انشاءاللہ خود نے چاہا تو نیکسٹ اس میں بہتر رہے گا۔ تو مولا فرماتے عالمن قبل ابتدائها، یعنی خدا کو خلقت سے پہلے، خلق کرنے سے پہلے اسے علم تھا، ان چیزوں کا وجود میں آنے سے پہلے وہ جانتا تھا، یعنی کوئی شے وجود میں کب آئے گی اسے پتا تھا، یعنی وجود دینے سے پہلے اسے علم تھا۔ ایسا نہیں کہ وجود دیا پھر انسان کا مزاج پتا چلا کہ یہ خوریزی پیدا، نہیں، اسے پتا ہے، خلقت سے پہلے پتا ہے، خلق کرنے سے پہلے پتا ہے، کریشن سے پہلے پتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، امتزاج کیا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اسی طبیعت کے مطابق اسے شکل و صورت اور ہیکل اور اسے وجود ظاہری عطا کیا۔ مولا فرماتے ہیں قب عالمن بہا قبل ابتدائها، یعنی جو اشیاء کی خلقت سے پہلے اس کا علم رکھتا ہو وہ ہے خدا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کچھ افراد نے خدا کے متعلق جب گفتگو کی تو یہاں تک انہوں نے گفتگو کر ڈالی، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جہنم میں کیا ہوگا، آواز آئے گی جہنم سے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، نعوذ باللہ خدا اپنے قدم کو پیر کو ڈال دے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی خدا یعنی کو خدا کو جسم دے دیا، وجود دے دیا۔ مجسم بھی پیش کیا کہ گھنگریالے بال اور سنہرے بال اور یہ سب کچھ لکھا ہے، مطلب، اور بڑی معروف کتابوں کے اندر یہ سب بھی پیش کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو نمائندے توحید ہے مولائے متقیان، جو نمائندے توحید ہیں ان سے تو لیا نہیں توحید۔ عرب کے جنگلات میں پیدا ہونے والے اجل الخلق سے اگر توحید لیں گے تو وہ کیا بیان کریں گے؟ توحید، وہ گھنگریلو بال بیان کریں گے، شعار بیان کریں گے، شعار بیان کریں گے، انہیں علم نہیں ہے کہ توحید کیسے کسے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ابن بالحدید المعتزلی نے یہ فقرہ کہا تھا کہ ما سبق جتنے بھی تخت خلافت پر بیٹھنے والے خلفاء حضرات تھے انہیں توحید کا علم ہی نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو وہ بیان کرتے، خطاب کرتے، ان کا خود یہ جملہ ہے، قلب عباس کا جملہ تھوڑی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا توحید کا، کوئی علم نہیں تھا ان کے پاس اگر خدا کی کسی نے کلام وحدانیت کیا کے ہوتا، متعلق، وہ کلام ہی نہیں ہاں، کر سکتے۔ کسی کا کلام ہوتا تو تاریخ میں محفوظ ہوتا نا، آج رکھا جاتا کہ بھئی آپ نہج البلاغہ پیش کر رہے ہیں، ہم یہ پیش کر رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، سناٹا، بالکل سناٹا، خاموشی ہے۔ علم کے جہاں پر علم کے میدان اس میں خاموشی ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، بالکل، سبحان اللہ۔ بسم اللہ، کنٹینیو کیجیے۔ یقیناً آج میں یہی عرض کروں گا کہ پوری دنیا کے لوگوں سے میری گزارش ہے، جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے اور جہاں جہاں لوگ صدا امام علی کو سن رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، نہج بلاغہ کو اٹھائیے، اپنے گھروں میں لے آئیے، قبلہ ٹرانسلیٹڈ کالر پڑھیے کو لے لو، عربی سے انگلش میں۔ قبلہ کالر ہے جی بس۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، بسم اللہ جی، بسم اللہ ناکانی بھائی، ہم جی آگا، تھوڑا سا اونچا بولے، آواز کم آ رہی ہے آپ کی، بسم اللہ فرمائیے۔ مولانا کا بیان اس قسم کا ہے کہ ہم سنتے ہی جا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ زندگی دے اور اسی طرح بیان کرتے رہے ہوں۔ ماشاء اللہ۔ قبلہ صاحب سے میں صرف ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں دوں گا کیونکہ بیان بہت خوبصورت نہج البلاغہ کا شروع ہوا ہے اور ہم سننا چاہتے ہیں۔ قبلہ صاحب، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے، یہ مجھے سوال ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ اگر انسانیت کے دائرے میں دے تو فرشتوں سے بھی افضل ہے،
दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि इंसान तो खसारे में है, तो अपनी हैसियत देख, निजस कतरे की पैदाइश है तू। ये चीज अल्लाह ताला को क्यों कहनी पड़ी, किस वजह से कहनी पड़ी कि तू अपनी हैसियत देख, निजस कतरे के से ठीक पैदा किया गया है तू, और तो खसारे में है। ये क्यों कहना पड़ा, किस वजह से कहना पड़ा? क्या इंसान को अपने अमलों की वजह से ये सुनना पड़ा, या कि इंसान को अपने हाथ से बढ़ जाने की वजह से सुनना पड़ा कि उसको हैसियत बतानी? ठीक है आगा जान, इस पे थोड़ी सी रोशनी बिल्कुल डाल सही, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी क़िबला कंटिन्यू कीजिए, ज़िम्नन नक़वी साहब के भी सवाल के जवाब इसमें फरमा दीजिएगा कि बिस्मिल्लाह क्या फरमाइए। सवाल है उनका, जरा आप तकरार फरमा दें जी उनके सवाल को। जी उनका सवाल ये, एक तरफ तो अशरफुल मखलूक़ात कहा खुदा ने, और एक तरफ ये कहा कि वो एक जो है वो उसको उसकी हैसियत इंसान को याद दिलाई कि उसकी जो हैसियत है वो एक नजस कतरे से खल्क किया गया, और एक तरफ ये क्यों, उसके अमाल की वजह से या उसकी खिलकत के ये राज हैं, क्या वजह क्या? दो बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं ना इसमें, कि अशरफुल मखलूक़ात भी है देखें और जो है जज़ाकुमुल्लाह, देखें परवरदिगार आलम ने बशर की खिलकत के मुकम्मल असरार को और अहदाफ को कुरान में बयान, और अगर कहीं खुदा ये कहता है कि हल अतल इंसान हिन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, इंसान पर दहर में वक्त में एक ऐसा वक्त भी आया था कि इंसान काबिल ज़िक्र नहीं था, हमने उसे ज़िक्र के लायक बनाया, काबिल ज़िक्र बनाया। तो बशर के विजदान को, उसको हिलाने के लिए परवरदिगार ने कहा कि अपने अदम को देख, तू अदम के नेहा खानों में गुम था बशर, तेरा कोई वजूद नहीं था, हमने तुझे लिबास वजूद व शहूद अता किया, तू अदम की वादियों में खोया हुआ था, हमने तुझे पैदा किया, तुझे खल किया, तुझे समाअत दी, तुझे बसारत दी, तुझे वजूद अता किया। तो परवरदिगार आलम कभी कभी जो गुफ्तगू करता है तो ये भी इसलिए करता है, जैसे मौला ने नहज बलागा में कहा कि गुरूर किस बात का है कि बशर अपने बत्न में, यानी मौला के कलाम का जुब्दा, बत्न में अपने नजासत को लेकर टहलता है, यानी टॉयलेट को, नजासत को लेकर टहलता है, और फिर भी गुरूर। तो कहाँ एक तरफ अशरफ मखलूक खिलकतन बशर अशरफ मखलूक है, लेकिन अफजल मखलूक होने के लिए उसे अमाल को अंजाम देना होगा। अशरफ मखलूक होना और है, सही, बिल्कुल सही। जो क़िबला थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से अभी हमारे राब्ता जो है वो शायद मुनक़ता हुआ है और हमें आवाज़ मौसूल नहीं हो रही क़िबला की। जैसे ही हमारा राब्ता दोबारा क़िबला के साथ बहाल हो जाता है और तो हम अपनी गुफ्तगू को दोबारा जो है वो कंटिन्यू करेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। जी क़िबला। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। यहाँ पर चूंकि कल से काफ़ी क्राउड आ गया है, सईदा ज़ैनब में बहुत भीड़ भाड़ है और काफ़ी पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, तो उसकी वजह से चूंकि हर शख्स नेट का इस्तेमाल कर रहा है तो थोड़ा सा ये सिलसिला इनक़ता हो रहा है इसमें बहरहाल। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम किसी दूसरे और वसीले से करें ताकि बेहतर से बेहतर रहे। खैर, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मौलाए मुत्तक़ियान ने भी इस तरह से गुफ्तगू की और बशर के ईगो को दुनिया के सामने कोई ऐसा ना हो बशर के अपने ईगो की वजह से तबाह हो जाए। तो ईगो को ख़त्म करने के लिए ये भी याद दिलाना ज़रूरी होता है कि तुम नजिस नुत्फ़े से खल्क हुए हो, और यही नजिस नुत्फ़ा उस मकाम अज़ीम तक जा सकता है अपने अमाल से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, और सही, अपने बेहतरीन वुसअत हयात से और वर्चू एथिक्स से ये बंदा बुलंद हो सकता है, अफजल मखलूक हो सकता है। दोनों लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। बशर अशरफ मखलूक है, मगर अफजल मखलूक हर बशर नहीं है। अफजल मखलूक होने के लिए अमाल करना पड़ते हैं, तक़वा इलाही इख्तियार करना। तो बशर अपने अमाल की वजह से अफजल मखलूक बनता है या फिर असफल साफलीन हो जाता है। तो नजासत का कहीं तस्करा किया इसलिए कि बशर ईगो में ना आ जाए, गुरूर से बचा रहे। और दोनों कीजिएगा, सूरतें बयान तो कर इस तरह से दी। खुदा ने भी और मौला ने भी जी दोनों सूरतों को, और दोनों जाहिर है सूरत कि
خلقت کے تمام جہت کو اور شعبے کو بیان کرنا ضروری ہے نا کہ کس جہت سے یہ خلق ہوا، اس کا شعبہ حیات کیا ہے۔ مولا کا کلام مولا کا کلام بیان کر رہے تھے، وہ آپ کمپلیٹ کر لیں تو پھر ہم اگلے پوائنٹ پہ جائیں گے خلقت کے حوالے سے۔ جزاکم اللہ۔ عالماً بہا قبل ابتدائها، یعنی مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار وجود یعنی پروردگار وجود دینے سے پہلے، یعنی بشر کو لباس وجود پہنانے سے پہلے، زینت حیات عطا کرنے سے پہلے پروردگار علم رکھتا ہے، یعنی کسی بھی شے کو، خلق کو، مخلوق کو جب وہ خلق کرتا ہے تو خلقت سے پہلے، کریشن سے پہلے، لباس وجود عطا کرنے سے پہلے اسے اس بات کا علم ہوتا ہے۔ محیطاً بحدودہا، یعنی جس مخلوق کو بھی اس نے خلق کیا اس کے تمام حدود پر اس کا علم احاطہ کیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حد یا کوئی منطقہ یا کوئی علاقہ علم خدا سے خالی ہے۔ کتنا عظیم جملہ علی بن ابی طالب کا، یعنی ہر منطقہ، ہر مخلوق، ہر شخص، کائنات کا ذرہ ذرہ جو بھی ہے اس پر خدا کا علم احاطہ اسے کیے ہوئے، اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ وہ انتہائیہ، یعنی اس کے حدود اور اس کی نہایت کو، انتہا کو احاطے میں لیے ہوئے خدا کا علم۔ عارفاً بقرائنہا و احنائہا، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے جو وجود، جو داخلی اس کا وجود ہے، جس کو آپ کہہ لیں نفوس و اعضاء، یعنی ان کو خدا جانتا اور پہچانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کسی خلق کو خلق کر دیا، کسی مخلوق کو خلق کر دیا اور اسے اس کا علم نہیں، اس کے وجود کا علم خدا خلقت سے پہلے رکھتا ہے، اور اس وجود پر، اس موجود پر، اس مخلوق پر اس کا علم احاطہ کیے ہوئے۔ خدا کی قسم، یعنی یہ ذات علی کا کمال ہے اور ذات علی کا شرف ہے کہ اس انداز میں علی بن ابی طالب نے توحید پر اور اس کے متواحد ہونے پر گفتگو مولا ارشاد فرماتے ہیں۔ لہذا پوری دنیا سے میں گزارش کروں گا، نہج بلاغہ کی طرف آئیے، علی کے کلام کی طرف آئیے، صدائے علی کی طرف آئیے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے خطبہ نمبر 1 کے اوپر۔ اول خطبے پہ مولا امیر المومنین کے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے فضا کے بارے میں، یعنی الجو، جسے عربی میں جو کہتے ہیں، فضا کے بارے میں مولا نے کیا ارشاد فرمایا اپنے خطبے میں۔ قبلہ ان نورانی کلمات کو ہمارے پروگرام کا حصہ بنا دیں۔ بسم اللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولائے متقیان نے جہاں بشر کے وجود پر گفتگو کی، خدا کے کائن ہونے پر گفتگو کی، کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم، وہی مولا فرماتے ہیں اجوا پر گفتگو کی۔ جو کی جمع پلورل ہے اجوا۔ جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت، آج قبلہ کی طرف تھوڑا سا انٹرنیٹ جو ہے وہ ویک ہے، جس کی وجہ سے بار بار آپ کو زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ انشاءاللہ جلدی قبلہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور جو ہے وہ خطبہ نمبر 1 کو کوشش کریں گے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو جائے۔ بسم اللہ قبلہ۔ جی عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ مولائے متقیان نے جو ارشاد فرمایا کہ ثم انشا سبحانہ وتعالی فتق الاجوا، اجوا جو ہے وہ جو کی جمع ہے، جو کہتے ہیں فضا کو، اور جو کی جمع ہے اجوا۔ مولا فرماتے ہیں اس نے کشادہ فضا کو خلق کیا، وشق الارجاء، کیا جملہ ہے مولا کا، کتنا عظیم جملہ ہے۔ کشادہ فضا کو خلق کیا اور وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی۔ اللہ اکبر۔ وسیع اطراف اور اس کے جوانب اور خلا کی وسعتوں کو پروردگار عالم نے خلق کیا۔ وسقائک الہوا، اللہ اکبر، کتنا عظیم جملہ ہے۔ وسقائک الہوا، یعنی خلا کی وسعتوں کو خلق کیا۔ فاجر فیہا معاً، یعنی مولا نے یہ جملہ جو کہا
ثم انشا سبحانہ کیا فتق الاجوا یعنی فضا کشادہ فضا کو اس نے خلق کیا. اب یہ بات مولا سمجھانے کے لیے پھر آگے بڑھتے ہیں. وشق الارجاء مولا فرماتے ہیں وسیع تری اکناف اور اطراف اور خلا کی وسقائق الہوا یعنی خلا کی وسعتیں جو مولا اس پر گفتگو فرما رہے. اس کے بعد کہتے ہیں فاجر فیہا ماء اور اس کے بعد خدا نے اس پر پانی کو جاری کر دیا. فاجر فیہا ماء اللہ اکبر اور ان میں ایسا پانی بہایا. فاجر فیہا ماء متلاطما تیارو ایسا پانی جاری کر دیا خدا میں ایسا پانی جاری کر دیا ایسا پانی بہا دیا کہ جس کے دریائے امواج کی لہریں طوفانی متراکمن زخارو اور بحر زخار کی موجیں تہ بتہ یعنی تہ بتہ خدا نے خلق کیا. کیا جملہ ہے. فاجر فیہا ماء متلاطما تیارو پروردگار نے ایسے پانی کو بہایا کہ دریائے امواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہ بتہ وجود میں آ گئیں. کیا جملہ ہے. حملہ علی متن الريح العاصفۃ اللہ اکبر اللہ اکبر اور اسے تیز اور تند آندھی کی پشت پر لا کر رکھ دیا. وزعزع القاصفۃ یعنی یہ جو جملہ مولا کا ہے بہت ہی عظیم جملہ ہے. فَأَمَرَهَا بِرَدِّهَا اور پھر اللہ نے اسے پانی کے یعنی اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا یعنی اس پانی کو پلٹانے. وَزَعَزَ الْقَاصِفَةَ اس کے بعد مولا فَأَمَرَهَا بِرَدِّهَا اور اس پانی کو پلٹنے کا لوٹنے کا واپس ہونے کا حکم دیا خدا نے. وَسَلَّطَهَا عَلَى شَدِّ اور اس کو اس کا پابند بنا دیا اور اس پر قابو پا لیا. وَقَرَنَهَا إِلَى حَدِّ اور اس پانی کی سرحدوں کو پروردگار عالم نے. کیا جملہ ہے یعنی پانی کی سرحد سے ملا دیا ایک دوسرے کو اتصال کر دیا امتزاج کر دیا. من تحتها فتیق فرماتے ہیں اس کے نیچے فتیق ہے. من تحتها فتیق اس کے نیچے یعنی ہوا ہے دور تک پھیلی ہوئی تھی یعنی تحتها فتیق یعنی دور تک پھیلی ہوئی ہوا چاروں طرف جو ہوا ہو اس کو کہتے ہیں فتیق. والماء من فوقها اور اس کو والماء پانی من فوقها اس کے اوپر دفیق اور پانی جو اس کے اوپر تھا وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا یعنی سمندر کے طغیانی کو دریائے زخار کے تہ بتہ اس عظیم خلقت کو پروردگار عالم نے جو دنیا کے سامنے رکھی ہے اس کو مولا متقیان نے کہا کہ یہ سمندر کی طغیانی یہ دریا کی روانی یہ پانی اور یہ تموج اور یہ امواج یہ تمام چیزیں خدا کی قدرت سے خلق ہوئی ہیں اور خدا نے اس کو اس انداز میں خلق کیا. پانی کو خلق کیا زخار کو خلق کیا اس کے وجود عطا کیا پھر اس میں تلاطم پیدا کیا امواج میں تلاطم اور امواج میں جب تلاطم پیدا ہوا تو اس موجوں کو پھر پلٹنے کا حکم یعنی بہت عظیم انداز میں یہ جو ساری کیفیت امواج یا کیفیت تلاطم یا کیفیت تموج کو بشر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے نظارہ کرتا ہے. اس پر مولا نے گفتگو کی کہ یہ تموج کو جو تم دیکھتے ہو اور یہ جو بحر زخار میں موجیں جو سر پٹکتی ہیں اسے جو تم دیکھتے ہو اسے خدا نے اس انداز میں خلق کیا. یہیں پر ہندوستان کے ایک شاعر نے شعر کہا مجھے یاد آ گیا اسے پڑھ دوں کہ سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو یہ تو دریاؤں کا انداز عزاداری ہے یہ تو دریاؤں کا انداز عزاداری ہے. سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو یہ تو دریاؤں کا انداز عزاداری ہے. مولا نے اس سلسلے کو خوبصورت انداز میں جلال کائنات
मौलाए कायनात, नूर कायनात, हादी कायनात ने बयान फरमाया। जी सुभान अल्लाह क़िबला, बहुत ही खूबसूरत बात। मतलब इंसान मतलब कलामुल इमाम इमामुल कलाम है। इंसान अगर बाइस ना हो तो ये कलाम पढ़ता चला जाए और उसके इश्क में इजाफा होता चला जाए। मुझे हैरत है उन लोगों पर जो एक इमाम के बाद दूसरे इमाम का कलाम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि खुदा ने सब एक ही खानदान में क्यों रख दिया। तब मुझे हैरत है कि वो मतलब ये एक दुश्मनी का एक अलग जाविया है। बहरहाल हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। फिजा के ऊपर बात हुई, जौ के ऊपर बात हुई, खिलकत के ऊपर बात हुई, वजूद खुदा के ऊपर बात हुई, आज तौसीफ के ऊपर बात हुई और जो है वो हवा की जो खिलकत है क़िबला, हवा को किस तरह से खल्क किया गया, परवरदिगार ने किस तरह से खिलकत इसकी जो है वो अंजाम दी, इसके मुताल्लिक मौला कायनात मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने खुतबे में क्या इरशाद फरमाते हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें क़िबला, तशरीह के साथ शरह भी बयान कर दें। आपके पास कितने दकाइक हैं, उसी हिसाब से मैं शुरू करूं। 24 तकरीबन 23-24 मिनट है हमारे पास। जज़ाकुमुल्लाह। क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम सुम्मा अंशअ सुब्हानहु रीहन इतक़म महब्बहा। नाज़रीन, ये जुमला अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में कि ये मैं खुतबा ऊला ही अभी पढ़ रहा हूँ, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। यानी ये खुतबा ऊला, पहला खुतबा, पहला चैप्टर जो अली इब्न अबी तालिब ने तौहीद पर गुफ्तगू की है, उसी खुतबे को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ अपने घरों में बैठकर, अपने घरों में रहकर इस खुतबे को जरूर पढ़ें। ट्रांसलेटेड इंग्लिश में मौजूद है, जरूर पढ़ें। खुदा की कसम आप हिल जाएंगे, आपको लुत्फ आएगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको अंदाजा होगा कि किस जात से आप मोहब्बत करते हैं, जो जमीन पर खुदा की जानिब से नुमाइंदगी करने के लिए आया था, जो मुकम्मल खुदा 24,000 नबियों का भी जो नुमाइंदा है वो अली, जो खालिक मालिक परवरदिगार की भी जो नुमाइंदगी कर रहा था जमीन पर आकर। क्योंकि किसी वाह मुतकल्लिम में, किसी अदीब में, किसी खतीब में, किसी बशर में, किसी मुदर्रिस में, किसी मुअल्लिफ में, किसी शख्स में इतनी ताकत नहीं है, ना उसका इतना इल्म है कि वो खुदा पर बात करे, वो तौहीद पर बात करे, वो खुदा की मुतवाहिद जात पर गुफ्तगू फरमाए, सिवाय उस अल्लाह जात के जिसको अली कहते हैं, जिसकी मशीयत का इत्तिसाल खुदा की मशीयत से है, जिसकी गुफ्तगू का इत्तिसाल उसकी मशीयत से है, जिसके कलाम का इत्तिसाल उसके इरादों से है। यानी अली का कलाम, अली का बयान, अली की मशीयत उसके इरादे से मुत्तसिल है, उसकी मशीयत से मुत्तसिल है। यानी अली का कलाम, अली का बयान, जो भी आपने जो बलागा में सुन रहे हैं, ये सिर्फ अली का कलाम नहीं है, बल्कि बज़बाने अली खुदा बोल रहा है। अल्लाह बज़बाने अली खुदा बोल रहा है। अली के जरिए से खुदा पूरी कायनात में अपने कलाम को पहुंचा रहा है। पूरी कायनात में जो तौहीद पर गुफ्तगू, जो खुदा पर गुफ्तगू, जो माबूद पर, जो वाह हवाओं पर, अब सुनिए जुमला, जो हवाओं पर अली सुभान गुफ्तगू करते हैं, सुमानशा सुबहानो रिहन तकम महब्बहा। फिर उस परवरदिगार ने, उस खालिक ने, उस माबूद ने, व अदामा मुरब्बहा, उस परवरदिगार ने उस पानी के अंदर एक हवा को वजूद बख्शा। क्या जुमला है! वाह उस पानी के अंदर एक हवा को वजूद बख्शा, या वो हवा को खल किया, जिसका चलना बेमकसद था, बेमाना था, बेसमर था, और उसे उसके मरकज पर करार अता किया। वह अदाम मरब्बहा व आसफा मजराहा, और उसके झोंके तेज कर दिए। व अब अदा मनशाहा फ़अमरहा बितस्फीक़िल माइ ज़ख़्ख़ारे व इसारत मौजिल बिहारे वाह फ़मख़ज़तहु मख़ज़ सिक़ाई व असफ़त बिही असफ़हा बिलफ़दाई तरुद्दु अव्वलहु इला आखिरे वसाजिही इला माहिरे हत्ता अब्बा उबाबो
ورمى بالضبط ركامه فرفعه في هواء منفتق وجو منفحق. اب یہاں تک پہنچ کر میں ذرا اس کلمات کو اپنی زبان کا زینت بنانا چاہتا ہوں، اپنی لسان کو معطر کرنا چاہتا ہوں علی کے کلام سے. بسم اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ یا اعتقم محبہا، اور اس نے پانی کے اندر ہوا کو خلق کیا. پانی کے اندر ہوا کو یہ سائنس کل حیران تھی کہ پانی کے اندر ہوا. مولا فرماتے ہیں جی ہاں، ہزاروں سال پہلے علی بن ابی طالب نے ہوا کو خلق کیا، اور اس کے بعد وہ ادامہ مربعہ، اور اسے مرکز پر اسے مرکوزیت عطا کی. اس کے بعد وہ آصفہ مجراہا، اور اس کے جھونکے تیز دیے. اللہ اکبر. وابعد منشاہا، اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی. ابعد منشاہا، اس کے چلنے کی جگہ کو دور دراز تک پھیلا دی. فامرہا اللہ اکبر. بتصفیق الماء الزخار، پھر خدا نے حکم دیا. مولا فرماتے ہیں پھر خدا نے حکم دیا، پھر اس ہوا کو حکم دیا. کیا معمور کیا، حکم دیا. ہوا کو خدا نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دیتی رہے. ہوا پانی کے ذخیرے کو بار بار تھپیڑے دے، یہ خدا نے ہوا کو حکم دیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِثَارَةِ مَوْجِ الْبِحَارِ، اور سمندر بے کراں کی موجوں کو ہوا اچھالے. کیا جملہ ہے، موجیں، سبحان اللہ. کیا جملہ ہے. یعنی بحر بے کراں کی موجوں کو یہ ہوا اچھالتی رہے. اس کے بعد کہا فَمَخَذَتْهُ مَخْذَ السِّقَاءِ، اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس ہوا نے پانی کو یوں ملا دیا، مکس کر دیا، مخلوط کر دیا، مشکل کر دیا، جس طرح دہی مشکیزے کو، غور کیجئے گا، جس طرح دہی مشکیزے کو متھا جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے بناتے ہیں دہی کو، دیکھا ہوگا جس کو بنانے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، یوں نچاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں. وَأَصَفَتْ بِهِ أَصَفَهَا بِالْفَضَاءِ، اسے بہت ہی عظیم جملہ مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح خالی فضا میں ہوائیں چلتی ہیں اور پانی کی ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اسے ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی. یعنی یہ ہوا، یعنی گفتگو مولا کی ہوا پر ہے. سمندر کو حکم دے رہے ہیں، ہوا کو حکم دے رہے ہیں کہ سمندر کے تموج کو اس انداز میں ہوا لے کر جائے. اس کے بعد کہتے ہیں مولا کتنا عظیم جملہ، یہاں تک کہ اس کے متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی. ورما بالضبط رکامہ فرفعہ فی ہواء منفتق وجو منفحق، اور وہ تہ بتہ پانی یعنی جھاگ کی شکل میں آ گیا. کیونکہ جب ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اسے اس طرح سے اچھالا، پانی کو، سمندر کے پانی کو اس انداز میں اچھالا کہ اس میں جھاگ پیدا ہو گئی. اب یہ اسی گفتگو کون کر سکتا ہے؟ اتنے ڈیپ میں جا کر سائنس بھی گفتگو نہیں کر سکتی. سائنسداں کے بڑے بڑے باپ آ کر اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے. کتنا اچھالا کہ اس میں جھاگ دینے لگا. اس کے بعد فرماتے ہیں فَسَوَّ مِنْهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ. اب یہاں ٹھہریے اور غور کیجئے، دنیا کے لوگوں اٹھو، صدائے علی کو سنو، کلام علی کو سنو. فَسَوَّ یعنی اللہ نے، فَسَوَّ مِنْهُ یعنی اس سے، اسی جھاگ اور اسی پانی سے، سبع سماوات، سات سماوات کو خلق کیا، سات آسمانوں کو پیدا کیا. سات آسمانوں کو پیدا کیا. ہاں، کس کا جملہ؟ علی کا. جعل سفلہن موجا مکفوفا وعلیاہن سقفا محفوظا وسمکا مرفوعا بغیر عمد یدعمها ولا دصار
اللہ اکبر ینظمھا، کیا جملہ، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فَسَوَّ مِنْ، آسمان کو وجود بخشا اس سے. اس سبحان کے اللہ. بعد کہتے ہیں جعل سفلہن، سفلہن یعنی سب سے نیچے والا، اسفل السافلین جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، قرآن کی بھی آیت ہے. سفلہن سب سے نیچے والے حصے کو کیا کیا؟ موجن، مولا کا جملہ ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں، مولا آواز دیتے ہیں کہ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنا دیا. واہ، اور اس کے بعد کہا وَعُلْيَاهُنَّ سَقَفًا، اور اوپر والے یعنی اوپر والے آسمان کو بہترین یعنی محفوظاً، سقفاً محفوظاً کہتے ہیں ایسی چھت کہ جو محفوظ ہو، جو گرے نہ، جو مضبوط ہو، اس کو کہتے ہیں سقفاً محفوظہ. تو سقف چونکہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چھت کے لیے، محفوظہ اس کی صفت ہے، ایسی چھت جو بالکل محفوظ ہو. محفوظ. اس کے بعد کا وَسَمْكًا مَرْفُوعًا، سَمْكًا مَرْفُوعًا، اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کر دیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی ضرورت پڑی. یہاں پر جو واہ، سمکن سبحان اللہ، استعمال ہوا ہے نا، سمکن مرفوع یعنی مضبوط ترین، مضبوط. مضبوط ترین، سمکن مرفوع مضبوط ترین. سمک یا سمک مچھلی والی یہ سمک نہیں ہے، یہ جو ہے یعنی سماکہ جس کو ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں، سمیک جس کو کہتے ہیں یعنی مضبوط، موٹا، مضبوط. سمکن مرفوع بغیر عمد یدعمھا، جس میں ستون کی ضرورت نہیں ہے. کیا آسمان میں ستون سبحان ہے؟ اللہ، کیا سبحان پلرز اللہ. ہیں؟ تو کیسے ٹکا ہوا ہے؟ یہی تو مولائے متقیان سمجھا رہے ہیں کہ دنیا جو ایک چھت بھی بناتی ہے تو اس میں اس کو پلرز کی ضرورت پڑتی ہے. مولا فرماتے ہیں 7 آسمان خدا نے خلق کر دیا، اور کس چیز سے خلق کیا وہ مولا نے سب بتا دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں مولا علی بن ابی طالب جلال کائنات، علم کائنات، فرماتے ہیں کہ اسے ستون کی، پلر کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پلر اسے سہارا دے آسمانوں کو. یہاں پر عمدین جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پلر کے لیے کہتے ہیں. یدعمھا یعنی اس کو مدد دے، اس کو سپورٹ کر. یدعمھا یعنی اسے سپورٹ دے. ولا دسار ینظمھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور نہ بندھنوں سے اسے جوڑنے کی ضرورت پڑی. دسار کہتے ہیں یعنی باندھنا، ٹائٹ کر دینا. غور فرمایا آپ نے، باندھنا، ٹائٹ کر دینا. ینظمھا، نہ اسے کوئی باندھنے کی ضرورت پڑی، نہ اسے ٹائٹ کرنے کی ضرورت پڑی، نہ اسے پلر کی ضرورت پڑی، نہ اسے ستون کی ضرورت پڑی. اس نے موج بے قرار کو یوں خلق کیا، پھر ہواؤں کو حکم دے دیا کہ ہوا تم پانی کو یوں اچھالو، پھر اس سے کہا یوں پلٹا دو، پھر اس کے اندر جھاگ پیدا ہوئی، جھاگ سے پھر سماوات کو وجود. کیا نہیں، خدا کی قسم ایک ایک لفظ پر اگر ہم تنہائی میں بیٹھیں، غور کریں، فکر کریں، توجہ کریں تو علی بن ابی طالب کا کلام معجزہ ہے. معجزہ، معجزہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تحت کلام الخالق فوق کلام البشر. اب آئیے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں. ثم زینھا بزینۃ الکواکب، اے دنیا کے لوگوں، جی مولا فرماتے ہیں جب یہ ہم نے بتا دیا نا، سمندر کو یوں وجود بخشا، ہواؤں کو یوں حکم دیا، زخار کو یوں کیا، سمندر کے تموج کو یوں حکم دیا، پھر اس سے جو ہے جھاگ پیدا کیا، آسمان پیدا کیا. آسمان میں ستون کی ضرورت نہیں پڑی، بغیر ستون کے، کہ ستون کی ضرورت خدا کو نہیں ہے. بغیر ستون، بغیر پلر کے اس نے آسمان کو خلق کر دیا. پلر کی ضرورت نہیں ہے کہ پلر کو سپورٹ کی کوئی ضرورت ہو آسمان کو ٹکنے کے لیے، معلق رہنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے قرار کے لیے، اس کے تمکین کے لیے پلر کی، ستون کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہی اسے ٹائٹ کرنے کی ضرورت پڑی کہ آسمان کہیں ہلنے نہ لگے. جیسے ہمارے یہاں ٹینٹ لگایا جاتا ہے تو پلرز لگائے جاتے ہیں، پھر اسے ٹائٹ کیا جاتا ہے، کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی. پھر مولا فرماتے ثم زینھا، اب اس نے سجایا. کس کو سجایا مولا؟ آسمان کو. بزینۃ الکواکب، کواکب کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے سجا دیا، مزین کر دیا. یعنی چمکتی ہوئی قندیلیں، یعنی کواکب کوکب کی جمع ہے. کوکب کی کواکب، یہ بہترین کواکب ستاروں کے ذریعے سے سجا دیا.
آج اس کو دنیا مشاہدہ بھی کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک کلام معجزہ ہے، یہ 1400 سال پہلے مولا نے کلام کیا، فرمایا، اور آج جو فوٹیج آتی ہیں سائنسی اعتبار سے تو اس میں وہ تمام چیزیں دکھاتے ہیں کس طرح سے کہکشاؤں سے اربوں جو ہے وہ ستاروں سے آسمان جو ہے وہ روشن ہے اور جگمگا رہا ہے، کس قدر متصل ہے. آپ یہ دیکھیں. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. کنٹینیو کیجیے. واہ. جی آقا. ثم زينها بزينة الكواكب زينها بزينة واہ. وضياء السواق وجرى فيها السرعات المستطيرة. مولا فرماتے ہیں اس نے سجا دیا، پروردگار عالم نے ستاروں کے ذریعے سے روشن کر دیا، وضیاء السواقب، اور روشن کر دیا اسے، چمک دمک اور نورانی تشکیل اسے عطا کر دی. سراجا مستطیرا واجرا فیہا سراجا مستطیرا، اور اس کے بعد اس کے اندر ایسی روشنی اور ایسا چراغاں کیا کہ جگمگاتا رہے آسمان، چمکتا رہے آسمان، مسکراتا رہے آسمان، اور خوبصورتی اسے عطا کی. چاند رواں کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَمْرًا مُنِيرًا فِي فَلَكٍ دَائِرٍ، اور اس کے بعد قمر کہتے ہیں چاند کو، چمکتے، منیر کہتے ہیں کہ جس کے اندر سے نور نکلے، جس کے اندر سے روشنی نکلے. قمرًا منیرا، اس کے بعد اس نے قمر کو، چاند کو وہ نور عطا کیا، اور ایسا نور عطا کیا کہ فی فلکن دائر، جو ناشتا رہے، جو گھومتا رہے. وسقفن سائر، کیا جملہ ہے، جو گھومنے والی فلک، کیا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک اور چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے. وسقفن سائر و رقیم مائر، کیا جملہ ہے مولا کا. قمرن منیرا، اور خدا نے چمکتے ہوئے قمر کو، چاند کو آسمان کی زینت بنا دیا. فی فلکن دائر، اور ایسے فلک کہ جس کی صفت مولا نے یہاں پر دائر رکھا، جو گھومنے والے فلک، یعنی فلک جو گھومتا ہے، جو متدور ہوتا ہے، جو اس طرح سے دائرے کی شکل میں گھومتا رہتا ہے. مولا فرماتے وہ سقفن سائر، اور چلتی پھرتی چھت. سقفن سائر کہتے ہیں چلتی پھرتی چھت. یہ پہلی مرتبہ یہ جملہ دنیا نے سنا ہو. کیا چلتی پھرتی چھت؟ مولا نے کہا چلتی پھرتی چھت. سائر کہتے ہیں چلنے والے کو. یہ سائر اسی سے بنا ہے، سیر، جیسے آپ کہتے ہیں نا سیر کرو، یعنی جاؤ چلو. سیرو فی الارض، یہی ہے، سیرو فی الارض، سیر کرو. تو سقفن سائر، چلتی پھرتی چھت. ورقیم مائر، کیا جملہ ہے، خدا کی قسم ہے کہ ایک لفظ پر جی چاہتا ہے ٹھہر جاؤں. ورقیم مائر، اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے. رقیم مائر، لوح جو جنبش جس کے اندر پیدا ہے. ثم فتق ما بین السماوات العلا. جی، اور عرض کریں آپ کی خدمت میں. جی جی، بسم اللہ بسم اللہ. ابھی ہمارے پاس تقریباً 5-6 منٹ ہیں. بسم اللہ. ثم فتق بین السماوات العلا، اور پھر خالق اکبر نے، معبود نے جب سجا دیا آسمان کو کواکب کے ذریعے سے، اور چمکتے ہوئے چاند کے ذریعے سے، چلتی ہوئی چھت کے ذریعے سے، گھومتی ہوئی چھت اور گھومنے والی چلتی پھرتی چھت کے ذریعے سجا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم فتق، اب یہاں پر شگاف کے معنی میں ہے، پھٹنے کے معنی میں ہے، چیرنے کے معنی میں ہے، شگاف کرنے کے معنی میں ہے. ثم فتق ما بین السماوات العلا فملاہن اطوارا من ملائکتہ منہم سجود لا یتصبون وصافون لا یزایلون. اللہ اکبر. اب یہاں پر مولا نے گفتگو کرتے کرتے کہا کہ پھر خدا وند عالم نے آسمان کو چیر دیا آسمان کو، یعنی شگاف پیدا کر دیا، آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کر دیا. اس کے بعد کہا فملاہن اطوارا من ملائکتہ، اور اس کی وسعتوں کو طرح طرح کے، ملاہن اطوارا من ملائکہ، طرح طرح کے مختلف ملائکوں سے بھر دیا. ملائکت ہی یعنی اپنی ملائکہ سے آسمان کے شعبوں کو بھر دیا. ملائکہ سے بھر دیا تو دنیا نے پہلی بار سنا، ملائکہ سے بھر دیا. فملا، ملا یعنی بھرنے کے معنی، ملا یملا،
غور فرمانے آپ، بھرنے کے معنی ملاہن اطوارا من ملائکتہ، پھر اس نے اپنے ملائکہ کے ذریعے سے آسمان کو بھر دیا. منہم سجودن، ایسے ملائکہ جو سجود کی حالت میں ہر وقت رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سبحان ربی العلی و بحمدہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح لا یرکعون. اللہ اکبر، کا آسمان میں بھر دیا ملک سے، اور ملک میں کچھ ایسے ملک ہیں سجودن جو صرف سجدے کی حالت میں، لا یرکعون، وہ رکوع نہیں کرتے، سجدے میں صرف سبحان اللہ، سبحان اللہ کے شعبے ہیں جو صرف رکوع میں ہیں. لا ینتصبون، جو یعنی کچھ ملائکہ، ایک گروہ ملائکہ رکوع میں ہے، گروہ ملائکہ سجود میں. جو سجود والے ہیں وہ سجودی کی حالت میں رہتے ہیں، جو رکوع والے ہیں وہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رکوع کیا، سجود والے رکوع کر رہے ہیں، رکوع والے سجود بھی کر رہے ہیں، نہیں. علی بن ابی طالب کا جملہ، عظیم جملہ، بہت عظیم جملہ. خدا کی قسم، ملکوتیت پر اس انداز میں کسی ذات میں طاقت نہیں گفتگو کرے جو علی بن ابی طالب گفتگو فرماتے ہیں. منہم سجود لا یرکعون، کچھ ایسے ملک ہیں جو صرف سجدہ ہی کرتے ہیں، رکوع نہیں. ورکوع لا ینتصبون، اور کچھ ملائکہ ایسے جن کو رکوع کا حکم ہے تو وہ رکوع کرتے ہیں، قیام نہیں. والصافون لا یتزایلون، اللہ اکبر، اور کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. لا یتزایلون، جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، جو صفوف میں کھڑے ہوئے خدا کی مدح کر رہے ہیں اور خدا کی حمد کر رہے ہیں، وہ اپنے صفوف کو، اپنی صفوں کو نہیں چھوڑتے، وہیں پر کھڑے ہیں. یہ ملائکہ بہتر سے بہت بہتر ہیں، جو بھاگتے ہیں کبھی احد کی گاڑی پر پہنچ جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ایسے ملک سے آسمان کو سجا دیا، جسے رکوع کا حکم ہے وہ رکوع کر رہا، جسے سجود کا حکم ہے جو وہ سجود کر رہا. بالکل. اچھا، یہاں پر ایک یقامون، 2 منٹ آپ کے پاس ہے. اور جسے پاکیزہ بیان کرنے کا حکم جسے ملا ہوا ہے. مسبحون، جو تسبیح کرتے رہتے ہیں. کچھ ایسے ملک ہیں جو تسبیح کرتے رہتے ہیں. لا یسامون، جو تھکتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، اٹھاتے نہیں ہیں. لا یغشاہم نوم العیون، لا یغشاہم نوم العیون، ان پر نیند نہیں آتی، ان کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی ہے، وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ولا سہو العقول، اور نہ ہی ان سے بھول چوک ہوتی ہے، بھول چوک نہیں ہوتی. ولا فطرت الابدان، اور نہ ان کے بدنوں میں سستی پیدا ہوتی، کاہلی پیدا نہیں ہوتی. ولا فطرت الابدان، جو ملک جس حالت میں انہیں حکم ملا اس حالت میں خدا کی عبادت کرتے ہیں. ولا غفلت النسیان، اور نہ ہی ان پر غفلت طاری ہوتی ہے، نہ ہی ان میں نسیان پیدا ہوتا ہے. جو رکوع کی حالت میں وہ رکوع کر رہا ہے، یہ کون بتا رہا ہے دنیا کو؟ مولا کائنات. یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ مولا کائنات. یہ کون بتا رہا ہے کہ رکوع کی حالت میں، سجود والے سجود کی حالت میں، صفوف والے صفوف کی حالت میں، تسبیح والے تسبیح کی حالت میں نہ ان کو نیند آتی ہے، وہ تھکتے ہیں، نہ وہ کاہلی دکھاتے ہیں. جس کو جس شے کا حکم مل گیا وہ اسی عمل اور اسی عبادت میں مصروف ہے. سبحان اللہ. قبلہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو آج کی رہی. انشاءاللہ کیونکہ اس وقت ہمارے داماد وقت میں مزید گنجائش نہ رہی تو پروگرام میں یہاں پہ روکتے ہیں گفتگو کو، اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلی جمعرات کو نیکسٹ پروگرام میں یہیں سے گفتگو کو دوبارہ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ دمشق سے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں پھر دیا. ناظرین، اب سماعت فرما رہے تھے علامہ سید قلب عباس ربزی، الرئیس مجلس علماء شیعہ ہند، ہمارے ساتھ تھے. نہج البلاغہ، صدائے امام علی، توصیف خدا، وجود خدا، خلق کی خلقت کے بارے میں، فضا الجو کی خلقت کے بارے میں، ہوا کی خلقت کے بارے میں، اور ابھی کلام جاری تھا کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہماری آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 4:30 بجے